अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूं मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। सबसे पहले तो आज मैं कल वाले वीलॉग में कुछ एक दो गलतियाँ हुई जिन पर मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने पॉइंट आउट किया। आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप कोई गलती हो या कोई आप सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जो है वो सवाल भी पूछ सकते हैं, तस्हीह भी कर सकते हैं। मैं कल जो है कि इमरान खान जो है वो 14 अक्टूबर को जो है वो लॉन्ग मार्च जब पिंडी से ज्वाइन करेंगे, वो 14 अक्टूबर नहीं 14 नवंबर था। माजरत चाहता हूँ कि वो 14 अक्टूबर नहीं 14 नवंबर था, मुझे नवंबर बोलना था, मैं उसको जल्दी में अक्टूबर बोल गया। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो जो है आज जो डिस्कस करनी है आपसे वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि एक इदारे से जो है वो इमरान खान को अहम रिलीफ मिल गया। इमरान खान काफ़ी हद तक मुतमईन है, इदारे से रिलीफ मिलना बहुत बड़ी बात है। वो रिलीफ क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ और इदारे का भी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। इसके साथ साथ डिजिटल लॉन्ग मार्च और ऑनलाइन इनकलाब, ये भी आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, डिजिटल इनकलाब और ऑनलाइन इनकलाब, भाई इतने बड़ा खुश होता जे। इसके साथ जो आजकल इस्लामाबाद की और लाहौर की हवाओं में ये बाज़गश्त चल रही है कि 6 माह की तौसीह दे दी गई, इस पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले चले इसी पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो एक फिर अफसोसनाक वाक़या हुआ। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने आपको कहा था कि जो मैंने एक पहले की थी व्लॉग किया था जिस पे मैंने कहा था कि इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारा पैगाम अमन है जहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा था कि एहतजाज ज़रूर करें, आपका आइनी और कानूनी हक़ है, लेकिन ये देखें कि उससे कोई तंग तो नहीं हो रहा, आपको ख़ुद तो नुकसान नहीं हो रहा। आज इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो मरी रोड पिंडी पे पेश आया कि एहतजाज करते हुए एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गया और वहाँ पर उसको वो हाई वोल्टेज तारें थी, वहाँ पर उसको करंट लगा और वो जो है ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर गिरा। और हमारी इतलात यही है कि वो शायद दाई अजल को लब्बैक कह गए हैं। अब जो बात मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि यार इस तरह का एहतजाज करो कि ना तो जो है वो मुल्की इमलाक को, मुल्की असासों को कोई नुकसान हो, ना आपकी जान को नुकसान हो। आप लोग खुद बड़े कीमती हो, ज़रा अपने वालिदैन से पूछ के देखो कि आप लोगों की क्या वर्थ है उनके लिए। आप लोग उनकी आंखों के तारे हो, जो आपके प्यारे हैं वो आपको जो है बहुत प्यार करते हैं। यार उनके लिए कम अज़ कम जो है वो अपनी जान का ख्याल रखो और इस तरह के जो एडवेंचर्स हैं उनसे बाज रखो। आज जो हादसा हुआ उसके घर पे क़यामत बीत गई होगी कि वो हंसता खेलता घर से गया होगा, लेकिन वो जोशे जज्बात में जो है वो पोल पर चढ़ गया और वहाँ पर टीवी स्क्रीन्स पर भी आपने देखा होगा कि अच्छा खासा जो है वो शोला बुलंद हुआ और उसको उसने झुलसा दिया और वो ज़मीन पर इंतहाई ऊंचाई से आकर गिरा। तो यार प्लीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करें जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क के असासों को कोई नुकसान हो, मुल्क की अमलाक को कोई नुकसान हो या आपकी जान को कोई नुकसान हो। ये बात बहरहाल जो है वो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए बात मेरी। तो आज अब जो मैं बात कर रहा था 6 माह की तौसीह की, तो इस्लामाबाद में भी ये बात बड़ी गर्दिश कर रही थी। इस्लामाबाद आपको पता वैसे ही जो है वो हर वक्त वहाँ पर जो है वो र्यूमर्स चलती रहती हैं। वो बड़ा तेज़ शहर है क्योंकि वो पॉलिटिक्स का हब है, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं। हमने जब ये बातगश्त सुनी, लाहौर में भी बहुत सारे हल्कों में ये बात चलती रही, हमने जब चेक किया तो हमें बताया गया ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अपने व्लॉग में आपको ये बात आज से 2-3 दिन पहले कि बड़े साहब को बड़ी सलामी, वो जो है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बड़े साहब को बड़ी सलामियाँ मिलनी शुरू हो चुकी हैं। और इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अब तौसीह नहीं लूँगा, तो वो अब जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। और बहुत जल्द हमारे ज़राए ने बताया है
کہ نئے آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے اس کا اناؤنس ہو جائے گا، ان کا نام بھی اناؤنس ہو جائے گا، وہ سب کے سامنے آ جائے گا، جو ایک طریقہ کار ہے اور اس پر جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے، وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ تعیناتی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ہمارے دوستوں نے کہا یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ افواہ اڑائی جا رہی ہے تاکہ اس کو مزید کنٹروورشل بنایا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ نئی تعیناتی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور اگلے چند دن میں وہ نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب چلے ذرا ڈیجیٹل انقلاب، ڈیجیٹل لانگ مارچ اور آن لائن انقلاب۔ یہ ڈیجیٹل انقلاب جو ہے یار دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے نا، اب تو خان صاحب نے وہ پالیسی تو اڈاپٹ کرنی ہے۔ اب جب خان صاحب زخمی ہوئے اور اس پر ہماری ساری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو مرضی سوالات اٹھیں اور سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، اب میڈیکل لیگو کیس پہ بھی جو ہے وہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کسی سرکاری اسپتال سے کسی سرکاری ڈاکٹر سے کروایا جائے، اور جناح ہاسپٹل کی ٹیم کو جو لے کر جایا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ میڈیکل لیگو کیس کروایا گیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کل کو جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ اس میڈیکل لیگو کیس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہوگی؟ اس پر آج عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کی، وہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی ترجمان ہے، انہوں نے بھی سوال اٹھایا اور یہ سوال ہم خیر پہلے بھی اٹھا چکے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ سوالات تو جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر آگ ہوگی دھواں تو وہیں سے اٹھے گا، اور جب دھواں اٹھتا ہے تو پھر جو ہے ڈسٹ کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ جوابات بھی دینے پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ میں جو بات کر رہا تھا ڈیجیٹل لانگ مارچ اور آن لائن انقلاب، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ خان صاحب زخمی ہیں اور خان صاحب ابھی جو ہے ان کی ٹانگ پہ پلاسٹر ہے اور وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ چل پھر نہیں سکتے، اللہ ان کو جلدی روبہ صحت کرے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ابھی چل پھر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر روز 14 نومبر تک جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے وہ خطاب کریں گے، وہ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے، جہاں پر جو ان کا کاروان ہے وہ رکے گا، جہاں پر ان کا لانگ مارچ رکے گا وہ ہر روزانہ کی بنیاد پر خطاب کریں گے۔ اسی لیے میں اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل لانگ مارچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کی قیادت اب شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کے ذمہ لگی اور وزیر آباد سے شروع ہوگا۔ اس پر بھی بڑے سارے جو ہے وہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ منگل کو شروع ہوگا، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اس کو کہا کہ نہیں یہ بدھ کو شروع ہوگا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ بدھ کو شروع ہوگا تو جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں کل سے ہی شروع ہوگا، تو ان کو خود نہیں پتا تھا، وہ لا علم تھے کہ خان صاحب نے اس کی تاریخ چینج کر دی ہے۔ اس کے بعد شام میں پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی اور ڈیٹ ایک مرتبہ پھر چینج کر دی گئی، اور اب یہ ڈیٹ جو ہے وہ 10 نومبر کر دی گئی ہے، میں نومبر بولے 10 نومبر کر دی گئی ہے، اور 10 نومبر کو اب یہ کاروان جو ہے لانگ مارچ یہ وزیر آباد سے شروع ہوگا، اور وہی جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ خان صاحب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ خطابات کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، باقاعدہ اس کا انتظام کیا جائے گا کہ اس کو جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں جو لانگ مارچ میں ساتھ چل رہے ہیں وہ اس کو سن سکیں۔ اور آن لائن انقلاب جب لیڈر ساتھ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے خطاب بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہے وہ آن لائن کریں گے، تو پھر انقلاب بھی تو آن لائن ہی ہونا ہے۔ ویسے میری سمجھ تو باہر ہے کہ جو ہے وہ یہ کس طرح کا لانگ مارچ ہے، یہ پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2-3 گھنٹے کا لانگ مارچ تھا، لیکن اب تو مزید جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ہونے لگ گئی ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل میڈیا اور آن لائن انقلاب جو ہے اس کی جو ہے وہ اب تشریح جو ہے وہ خود خان صاحب بہتر کر سکتے ہیں، اور اس ٹرمنالوجی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اب یوز بھی کیا جا رہا ہے۔ خود جو ہے وہ مختلف جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بھی اس ٹرمنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے نالج میں لے آیا جائے کہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا اور آن لائن انقلاب آئے گا۔ اور خان صاحب کے آج میں ایک بات کی جو ہے ان کی تعریف کرتا ہوں، بندے کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے
اور تو صبح کا بھولا شام کو کرا جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو میں خان صاحب کی بہرحال تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ادارے پر جو ہے وہ تنقید کرنا چھوڑی ہے. ان کا کہنا ہے کہ فوج ہماری اپنی ہے اور وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, وہ میرے بچے ہیں, میں جو ہے وہ ان کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جو ہے ان کی یہ ایک اچھی بات ہے جس کو میں بہرحال جو ہے اس کی تعریف کرتا ہوں. اب جو ہے وہ ذرا بات کر لیں ادارے کی طرف سے بڑا ریلیف. ادارہ جو ہے وہ آج ایک بڑا ریلیف خان صاحب کو ملا. خان صاحب پچھلے جب سے وہ زخمی ہوئے ہیں پھر اسپتال گئے تب سے ایف آئی آر ہے کہ اس کا اندراج ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا, کیونکہ خان صاحب جو نام دے رہے تھے جس پر وہ ضد کر رہے تھے اس پر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ آپ صرف شکوک و شبہات پر تو کسی کو شامل نہیں کر سکتے نا, باقاعدہ آپ کو اس کے ثبوت شواہد دینے پڑتے ہیں. یہ ایف آئی آر کا ایک طریقہ کار ہے. اور میں یہاں پر آپ کو آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے نام سے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کا کیا بننا ہے, حکومت ان کی اپنی ہے, اس ایف آئی آر پہ کیا ہونا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ذرا اگر آپ کو میں تاریخ کے جھروکوں میں لے چلوں تو ذوالفقار علی بھٹو پر جو ہے وہ ایما کا پرچہ درج ہوا تھا. جو قصوری صاحب کا قتل تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے میاں محمود قصوری نے جو ہے وہ ان پر جو مقدمہ درج کرایا تھا وہ ایما کا پرچہ تھا کہ ان کے ایما پر ہوا ہے. اور اس کو بعد میں ان کو بھٹو صاحب کو پھانسی پر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا تھا. تو یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ پرچہ چلے اب تو ایسے رہے گا, لیکن جب کبھی جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت آئے گی اس میں یہ پرچہ دوبارہ کھولا جائے گا اور اس پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس لیے جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق اور شواہد جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں. جو ادارے نے ریلیف دیا ہے, ہمارا سپریم کورٹ ایک بڑا اہم ادارہ ہے, سب کو وہاں سے انصاف ملتا ہے. فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی معزز جج صاحب پر تنقید کبھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ اپنی بیسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور فیصلے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, کسی کو پسند آ سکتے ہیں, کسی کو نہیں پسند آ سکتے, ان پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج انہوں نے باقاعدہ طور پر, میں اس بات کی بھی تعریف کرتا ہوں, سپریم کورٹ نے آج آئی جی کو بلایا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی, ایف آئی آر درج کرے. اور جو ٹی وی پر چلا اور ہم نے اپنے ذرائع سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ آئی جی نے کہا کہ جو ہے وہ حکومت پنجاب اس میں جو ہے کچھ ان کو تحفظات ہے اور وہ یہ ایف آئی آر درج ہونے نہیں دے رہے, جس پر بعد میں جو ہے وہ 2 ملاقاتیں بھی آج چودھری پرویز اور چودھری مونس رائی کی جو ہے وہ عمران خان سے ہوئی ہیں. اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ میں آپ کو پھر سناؤں گا, کیونکہ نہیں تو ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. وہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. تو چودھری مونس رائی کا یہ باقاعدہ طور پر بیان ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پولیس کی مدعیت میں پولیس کو مقدمہ درج کرنے سے روک رہے تھے. یعنی کہ جو مقدمہ اگر جو مدعی پارٹی ہے وہ مقدمہ درج نہیں کراتی تو یہ ایک قانون میں لکھا گیا ہے کہ پولیس پھر اپنی مدعیت میں پرچہ درج کرتی ہے. تو چودھری مونس رائی کا بیان آیا کہ نہیں, ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں روکا, ہم نے اس وجہ سے روکا ہے کہ پولیس کی مدعیت میں پولیس مقدمہ درج نہ کرے. بہرحال یہ تو میں آپ کو جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں کل بتاؤں گا کہ جو ملاقاتیں 2 ہوئیں وہ بہت امپورٹنٹ تھی, کیوں ہوئیں, اس میں کیا باتیں ہوئیں, اور خان صاحب کتنے ناراض ہیں, چودھری صاحب کتنے ناراض ہیں. بہرحال یہ باتیں جو ہے وہ ہوں گی, لیکن ادارے نے بہرحال 24 گھنٹے کا حکم دیا آج معزز سپریم کورٹ نے کہ مقدمہ درج کریں اور مجھے بتائیں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ ریمارکس بھی دیے آئی جی کے لیے کہ ہم نے آپ کا استعفیٰ دیکھا ہے, آپ کام کریں, آپ کو جو ہے اگر قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے سے کوئی روکتا ہے تو پھر عدالت آپ کے ساتھ ہے. تو بہرحال ادارے نے آج ایف آئی آر جو عمران خان کا بہت بڑا مطالبہ تھا اس پر ان کو ریلیف ملا ہے. اب دیکھیں کہ جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کیسے درج ہوتی ہے اور کیا درج ہوتی ہے, یہ جو ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ جو وہ درخواست دینا چاہ رہے ہیں وہ تو خیر ابھی تک منظوری اس کی نہیں ہو رہی, لیکن دیکھیں کہ اب جو ہے مقدمہ تو آج درج کرنا ہے, نہیں تو توہین عدالت ہوگی. بہرحال سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی. میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.